अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ओके बच्चे, सबसे पहले आप लोग आज का जो होमवर्क है अपने साथ रफ रजिस्टर में नोट कर लें। सबक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मानी रफ कॉपी में लिख कर याद करें। सबक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मानी रफ कॉपी में लिख कर याद करें। कल मैंने आप लोग को अल्फाज मानी करवाए भी थे। अच्छा, कल हमने 2 सवाल किए थे। सवाल नंबर 3 मैं दोबारा आप लोग को बता रही हूँ, अपने साथ नोट करते जाएं। स्क्रीन पे आप लोग को नजर भी आ रहा है। खादिम और गुलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तुम्हारे गुलाम और खादिम तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारे मातहत कर दिया है। हर मुसलमान को चाहिए, पॉइंट नंबर 3 है, हर मुसलमान को चाहिए कि जो खाना खुद खाएं अपने गुलाम और खादिम को भी वही खिलाएं, और जो कपड़ा खुद पहने उनको भी वही पहनाएं। 5 नंबर पॉइंट, अपने गुलाम और खादिम से ऐसी मुशक्कत मेहनत ना ले जो उसकी ताकत से बढ़कर हो। अब इसके बाद सवाल नंबर 4 है हमारे पास। अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में क्या कहा? अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में क्या कहा? जवाब, पहला पॉइंट है, बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे पर खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से फरमाया। दूसरा पॉइंट, ए कुरैश वालों, इसके बाद अलामत निदा, ए कुरैश वालों, जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूं? सवालिया निशान। तीसरा पॉइंट है, वो बोले आपसे भलाई और खैर की उम्मीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमो करम वाले भाई और रहमो करम करने वाली भाई के बेटे हैं। अब सवाल नंबर 5 है। इस सबक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी खूबियों का जिक्र किया गया है? इस सबक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी खूबियों का जिक्र किया गया है? तो लाइन छोड़ के जवाब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस सबक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफकत, कौमा, अफू दरगुजर और रहमो करम जैसी खूबियों का जिक्र किया गया है। इस सबक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफकत, अफू दरगुजर और रहमो करम जैसी खूबियों का जिक्र किया गया है।
اچھا یہاں تک سوالات جوابات مکمل ہو گئے. اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف. کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ سے متعلقہ جملے سبق میں سے تلاش کر کے کالم بے میں لکھیں. کالم الف اس میں ہے ہیبت. پہلا لفظ ہے ہیبت. دوسرا لفظ ہے مشقت. تیسرا لفظ ہے ملامت. چوتھا لفظ ہے بے قرار. اور آخری لفظ ہے خیر. اب ہیبت پہ جملہ آیا ہے مشق میں سے. ان کے دل مسلمانوں کے ہیبت سے لرز رہے تھے. ان کے دل مسلمانوں کے ہیبت سے لرز رہے تھے. پھر مشقت پہ جملہ اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لے. اپنے خادم اور غلام سے ایسی مشقت نہ لے. پھر تیسرے لفظ پہ جملہ ہے آج تم پر کوئی ملامت نہیں. آج تم پر کوئی ملامت نہیں. پھر ہے بے قرار. چڑیا بے قرار ہو کر چڑیا بے قرار ہو کر ان کی سر پر منڈلانے لگی. چڑیا بے قرار ہو کر ان کی سر پر منڈلانے لگی. پھر آخری لفظ پہ جملہ ہے خیر. آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے. آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے. اچھا اب اس کے بعد اگلا کوشچن ہے. اگلا سوال ہے سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں. سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں. مکہ مکرمہ والوں میں اب دیش کا حوصلہ نہیں تھا. اب سامنے دو الفاظ دی ہے لڑنے یا مرنے. تو کون سا لفظ ٹھیک ہے؟ لڑنے. مکہ مکرمہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا. پھر نمبر 2 ہے جو بیت اللہ شریف میں آ گیا اس کے لیے ڈیش ہے. اب سامنے دو الفاظ دی ہے آسان امان. اس میں آئے گا امان. پھر تیسرا بلینک ہے خالی جگہ پر ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے میں سے ایک ڈیش اٹھا لیا. انڈا اٹھا لیا یا بچہ اٹھا لیا؟ انڈا. پھر اس کے بعد ہے اونٹ بھوک کی وجہ سے پیش ہو گیا تھا. اونٹ بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا. سامنے لکھنے ہیں دو الفاظ بیمار کمزور. اس کے بعد ہے جاؤ تم سب دیش ہو. جاؤ تم سب دیش ہو تم سب آزاد ہو. اچھا اب اس کے بعد ہے اگلا سوال لفظوں کا کھیل. درذیل الفاظ کو معمے میں سے تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور الف بائی ترتیب سے نیچے دی ہوئی جگہ میں لکھیں. اب میں نے سرکل ڈرا کیے ہیں. دیکھیں دائرہ میں نے لگایا ہے. پہلا ہے صاد ب الف ث لام. ٹھیک. پھر ہے الف میم چھوٹی یہ نون الف بڑی یہ.
پھر واو دال الف ب میم ف، پھر ہے قاف نون الف واو میم ت، اس کے بعد ہے غین ف کاف واو چھوٹی یہ نون، اور آخری ہے لاسٹ ہے قاف سین میم ت دال الف۔ اب پہلا لفظ ہے باطل، اس میں سے دیکھ لیں ب کے ساتھ الف کو ملا لے، الف کے ساتھ کو ملا لے، اور تو کے ساتھ لام کو ملا لے تو بن جائے گا باطل۔ پھر دوسرا لفظ ہے صادق، سواد کے نیچے الف ہے، الف کے نیچے دال ہے، اور دال کے نیچے قاف ہے تو یہ بن گیا صادق، سچا۔ پھر اس کے بعد ہے امین، اب الف کے ساتھ میم کو ملا لے، میم کے ساتھ چھوٹی یہ کو ملا لے، اور چھوٹی یہ کے ساتھ نون کو ملا لے تو بن جائے گا امین۔ پھر اس کے بعد ہے ہیبت، اب ہو کے ساتھ بڑی اے کو ملا لے، بڑی اے کے ساتھ ہو کو ملا لے، اور وہ کے ساتھ تو کو ملا لے تو بن جائے گا ہیبت۔ ہیبت کی معنی ہے لرزنا، کپکا پاہٹ۔ پھر اس کے بعد ہے نبوت، اب نبوت دیکھ لے، نون کے ساتھ بو کو ملا لے، بو کے ساتھ واو کو ملا لے، اور اس کے بعد چونکہ واو کے اوپر شد ہے تو جس حرف پہ شد ہو تو وہ حرف ہم 2 مرتبہ لکھتے ہیں، تو 2 مرتبہ واو اور واو کے بعد ت، نبوت۔ اب آخری لفظ ہے قسمت، قاف کے ساتھ سین کو ملا لے، سین کے ساتھ میم کو ملا لے، اور میم کے ساتھ تو کو ملا لے تو بن جائے گا قسمت۔ اب نیچے ہم نے اس کو البائی ترتیب میں لکھنا ہے، تو سب سے پہلے امین آئے گا، پھر دوسرا باطل آئے گا، پھر تیسرا صادق آئے گا، پھر چوتھا قسمت آئے گا، پانچواں لفظ ہوگا نبوت، اور آخری لفظ ہوگا ہیبت۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ اچھا اب دیکھیں قواعد سیکھیں، دی ہوئی جملے غور سے پڑھے۔ اب دیکھیں خلوص، سکتہ، محبت، سکتہ، ہمدردی، یہ سب خوبیاں خالد میں موجود ہیں۔ پھر دوسرا ہے وادی مری، سکتہ، وادی کاغان، سکتہ جس کو ہم کوما بھی کہتے ہیں، وادی نیلم، اور اس کے بعد یہ وقفہ ہے، پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ اوپر دیے ہوئے جملے میں وقفہ کی علامت لگائی گئی ہے، جب کئی لفظوں کے درمیان سکتے کا استعمال ہوتا ہے تو آخری ٹکڑے سے پہلے وقفے کی طوالت قدرے بڑھ جاتی ہے، چنانچہ ایسے موقع پر وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اب سوال نمبر 7 کی طرف دیکھ لے، اس میں ہم نے کہاں پر وقفہ لگانا ہے؟ دی ہوئی جملوں میں مناسب جگہ پر وقفہ کی علامت لگا کر جملے دوبارہ لکھیں۔ اب ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار، پھر سکتہ، ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی، سکتہ ٹوٹ بٹوٹ ایک افسر ہے۔ اس کے بعد وقفہ، یہ سب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی مشہور نظمیں ہیں۔ پھر دوسرا دیکھ لے، دوسرا جملہ، موتیاں، سکتہ، گلاب، سکتہ، گیندا، سکتہ، سورج مکھی۔ اب سورج مکھی کے بعد ہم نے وقفہ لگانا ہے، باغ میں اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ اب تیسرے جملے کی طرف دیکھ لے، مارخور، سکتہ، ہاکی، سکتہ، چکور۔ پھر اس کے بعد ہم نے وقفہ لگانا ہے، ہماری قومی شناخت کا حصہ ہیں۔ اب آخری جملے کی طرف دیکھ لیں، وعدہ خلافی، سکتہ، جھوٹ، سکتہ، بددیانتی۔ اب اس کے بعد ہم نے وقفہ لگانا ہے، ان سب باتوں سے
وہ دور بھاگتا ہے. اچھا اب اس کے بعد سوال نمبر 8 کی طرف آ جائیں. سوال نمبر 8 درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں. اچھا کسی جملے میں جب بات مکمل ہو جائیں اور ٹھہراؤ بھرپور ہو تو درج ذیل علامت لگائی جاتی ہے. اب اس میں وہاں پر کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ سکتہ کی علامت لگائی جاتی ہے، ختمہ، وقفہ یا واویل. تو وہاں پر ہم نے ختمہ لگانا ہوتا ہے. ختمہ کی گرد دائرہ لگائیں. پھر دوسرا ہے اردو قرآن مجید عائشہ. یہ مثالیں ہیں اسم معرفہ کی، اسم نکرہ کی، اسم صفت کی، اسم ضمیر کی. تو یہ اسم معرفہ ہے. اسم معرفہ اور اسم نکرہ میں نے آپ لوگ کو لاسٹ لیکچر میں سمجھایا بھی تھا. اسم معرفہ خاص شخص خاص جگہ کے نام کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں، اور عام چیز عام جگہ عام شخص کے نام کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں. تو اب اردو قرآن مجید اور عائشہ یہ اسم معرفہ کی امثال ہیں. پھر اس کے بعد ہے اس علامت کو ڈیش کہتے ہیں. اس علامت کو ڈیش کہتے ہیں. ختمہ، وقفہ، سکتہ، سوالیہ. تو اس علامت کو سکتہ کہا جاتا ہے. سکتہ کے گرد دائرہ لگائیں. پھر اس کے بعد کسی بھی عام چیز جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں اسم ضمیر، اسم معرفہ، اسم صفت اور اسم نکرہ. تو عام چیز جگہ یا شخص کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد ہے دی ہوئی عبارت درست تلفظ سے پڑھے اور پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب. اب یہ پیراگراف میں پڑھ رہی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق بہترین اور عادات عمدہ تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فیاض اور مہمان نواز تھی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کا خاص خیال رکھتی تھی. ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 لاکھ درہم بیچے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ساری رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی. مختلف علاقوں سے لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس دینی مسائل پوچھنے آتے تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے 17 رمضان المبارک میں وفات پائی. آپ رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. عائشہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی. دوسرا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا زیادہ وقت کیسا گزرتا تھا؟ تو زیادہ وقت عبادت میں گزرتا تھا. پھر تیسرا سوال ہے آپ رضی اللہ عنہ کی 2 پیاری عادات کے بارے میں بتائیں. ان کے اخلاق بہترین تھے اور عادات عمدہ تھی. بے حد فیاض تھی اور مہمان نواز تھی. آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ تو 17 رمضان المبارک کو ہوا. اور آپ رضی اللہ عنہ کو کہاں دفنایا گیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا. ٹھیک ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اوکے. اللہ حافظ.